पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है फतारकहु सल्दा, तो जो उसको बिल्कुल ही साफ चटियल उसको छोड़कर बिल्कुल साफ करके वो चली जाती है। ला यक़दिरून अला शै मिम्मा कसबू, जो कुछ उन्होंने कमाया था उस पर वो कोई कंट्रोल नहीं रखते, कोई इख्तियार नहीं रखते। क्या मतलब? उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो हाथ मलते रह जाते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को कभी हिदायत नहीं देता। जो ऐसे काफिरों की कौम हो, ना मानने वाली कौम हो, उसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। भले वो चैरिटी इकट्ठी करते फिरें, जो मर्जी करते फिरें, अल्लाह की तरफ से वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते। वमथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमथलि जन्नतिन बिरबवतिन अस्वाबहा वाबिलुन फ़आतत उकूलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। 265 नंबर आयत। अब ये बिल्कुल दूसरा किरदार पेश किया जा रहा है। एक तो है जो दिखलावे के लिए खर्च करता है और उसकी बेईमानी की ज़िंदगी है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता, आखिरत पर ईमान नहीं रखता, और जो खर्च करता है उसके और मोटिव्स हैं, वो अपने मोटिव्स के लिए खर्च करता है, वो आखिरत के लिए नहीं करता। अब वो शख्स है वह मसलुल लज़ीना, उसकी मिसाल दी जा रही है युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं अमवालहुम, अपने मालों को, इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए। इब्तिग़ा का मतलब होता है चाहने के लिए, मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, तस्बीत कहते हैं पुख्तगी को, व तस्बीतन, और पुख्तगी से, मिन अनफुसिहिम, अपने दिलों की पुख्तगी से, या अपनी दिलों की पुख्तगी के लिए। यानी वो जो खर्च करते हैं वो दिलों की पुख्तगी से करते हैं, साबित कदमी से करते हैं, या फिर वो दिलों का सबात और पुख्तगी हासिल करने के लिए करते हैं। कमासाली जन्नतिन, ये इसकी मिसाल क्या है? वही जो मैंने पहले भी अर्ज किया, मसल डिस्क्रिप्शन है एक, क्या कि जैसे कोई जन्नत हो, बिरबवातिन, ऊंची जगह पर। अब जन्नत का माना बाग आमतौर पे किया जाता है, तो बिरबवा, रबवा कहते हैं किसी ऊंची जगह को, बुलंद जगह। जन्नत असल में इसको ऐसे बाग को कहते हैं जो मस्तूर हो, जो छुपा हुआ हो। ये इसका मादा है जीम नून नून, इसी से जिन्न, जिन्नों को जिन्न भी इसलिए कहते हैं कि वो नजर नहीं आते। और जन्नह ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसी जमीन या ऐसे टुकड़ा अर्जी, क़िता अर्जी को कहते हैं जिसके ऊपर इतने घने दरख्त हों कि वो दरख्तों की वजह से वो ज़मीन छुप गई हो, यानी घने दरख्तों वाली जगह जिससे वो छुप गया हो। या फिर कोई ऐसा बाग हो जिसके गिर्द इतनी घनी बाढ़ हो कि वो बाग बाहर से अंदर नज़र ही ना आए, बाहर वालों को पता ही ना चले कि अंदर बाग है, तो वो बाढ़ की वजह से अंदर छुप गया हो, उसको भी कहते हैं वो जन्नत है। और जो इस्तिलाहन जिसको जन्नत कहा जाता है इस्लाम की इस्तिलाह में, ये तो जन्नत के लफ्ज़ी मानी है, और इस्लाम की इस्तिलाह में जिसको हम जन्नत कहते हैं, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार की है, वो जन्नत भी इसलिए जन्नत है कि वो किसी को नज़र नहीं आती, और है तो वो बाग, लेकिन वो नज़र नहीं आता। जब वहाँ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तब पता चलेगा, यहाँ किसी के ख्याल भी नहीं आ सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते अअदतु लिइबादिस्सालिहीन, मैंने अपने बंदों के लिए जो कुछ तैयार किया है, अल्लाह अकबर, जो मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत, जो किसी कान ने सुना नहीं, किसी आँख ने देखा नहीं, वला खतर अला क़ल्ब बशर, किसी के दिल पर कभी ख्याल भी नहीं गुजरा, क्या कुछ अल्लाह ताला ने वहाँ पे तैयार किया है। चूँकि हम उनको उसको जानते नहीं हैं, वो छुपी हुई मस्तूर चीज़ है, तो जन्नह का मतलब ये होगा कि उसकी मिसाल ऐसा बाग है जो बिल्कुल घने दरख्तों वाला बाग हो, जिसमें बहुत खेती हो और ऐसी किसी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर हो। बिरबवतिन, आप यूँ समझ लीजिए कि किसी बुलंद मुकाम पर हो, कि कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई वैसी जगह सतह मुर्तफ़ा हो सकती है,
ربوا کا مطلب ایسی کوئی بلند مقام اس کے اوپر، اور جگہ ایسی ہے زرخیز ہے، بہت گھنے درخت ہیں۔ اب ایسے گھنے درختوں والی یا سبزی والی جگہ پر جہاں پہ بہت زیادہ ہریالی ہو، تو وہاں پہ اگر بارش ہو جائے تیز تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرمایا اصابها وابل، اس پر جب موسلادھار بارش ہوتی ہے نا، فآتت اکولها ضعفین، تو وہ پھر اپنا پھل دگنا کر دیتا ہے، اس کی ساری ہریالی دگنی ہو جاتی ہے اور زیادہ گھنا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر بارش ہو جائے تو وہاں سے تو گزرنا محال ہو جاتا ہے، اتنی وہاں پہ ہریالی ہو جاتی ہے اور اتنے پودے وہاں پہ اگاتے ہیں، تو وہ پھل بھی دگنا دیتا ہے۔ فآتت اکولها ضعفین، وہ دگنا پھل دیتا ہے، لیکن اگر وہاں بارش نہ بھی ہو، وہ تو جگہ ہی زرخیز ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر وہاں پہ موسلادھار بارش نہ ہو، فَطَلْ، تل کا مطلب ہوتا ہے پھوار، ہلکی پھوار، یا اوس، یہ جو راتوں کو اوس پڑتی ہے، یعنی وہ جگہ ہی زرخیز ہے تو، اور پہلے ہی گھنی درختوں والی ہے اور وہاں پہ ہریالی موجود ہے، پھلدار درخت موجود ہیں، اچھے باغات موجود ہیں، اور ان کے اوپر اگر موسلادھار بارش نہ بھی ہو تو وہ تو اوس سے اور ہلکی پھوار سے بھی چلتا رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور خرچ کرے، چاہے وہ کھجور کی پھانک خرچ کرے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اچھی بات ہی کر دے، اور اچھی بات کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اور یہ صدقہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ ہم چونکہ خیرات کر رہے ہیں بس یہ کافی ہے، خیرات وہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کی کیفیات دیکھتا ہے کہ کس نیت سے دے رہے ہو اور کیا اصل میں مقصد کیا تھا اس کو دینے کا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اب آگے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ اَيَوَدُّ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی، ان یہ کہ تکون لہو جنہ، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو بہت گھنے درختوں والا، من نخیل، کھجوریں ہوں اس میں، وعناب، اور انگور ہوں، یعنی خوب پھلدار درختوں والا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی پھلدار گھنے درختوں والا باغ، سبحان اللہ، ایسا شاندار اس کے پاس باغ ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، لیکن وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو، جس کا باغ ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، کمزور بچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد ہو، ضعفاء، کمزور چھوٹے بچے، اللہ اکبر۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اس باغ کو ایک تند اور تیز ہوا، آندھی آ کے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اعصار کہتے ہیں ایسے بگولے کو، ہوا کا ایسا بگولا، تند اور تیز ہوا کا، جس کے اندر گرد و غبار شامل ہو، اور بعض اوقات بگولے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اینٹ پتھر بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ اتنے تیز ہوتے ہیں، گرد و غبار بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور بلکہ فرمایا فیہ نار، گرد و غبار اور اینٹ پتھر تو اس میں ہو ہی سکتے ہیں، اس کو ایسا بگولا پکڑے جس کے اندر آگ بھی موجود ہو۔ اب اگر اتنا بڑا بگولا آ کے اس باغ کو، ایک آدمی بوڑھا ہے، ایک ہی اس کا باغ ہے، گھنے درخت، پھلدار درخت، سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ اسی کے اوپر، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اور ایک دم اس کو آگ پڑی، ہوا کا بگولا آیا اور اس کے اندر آگ ہے، فاحترقت، وہ اس کو سارے کو جلا کے چلا گیا، وہ سارا باغ جل گیا، بھسم ہو گیا۔ تو اندازہ کیجئے، اولاد تو چھوٹی ہے، وہ تو دوبارہ اگا نہیں سکتی، خود اس کے پاس مہلت نہیں ہے، خود بوڑھا ہو گیا ہے، مہلت ہی ختم ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی ایک روایت کے مطابق، ان دونوں نے اس مثال کو اپلائی کیا ہے کہ جو شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور موت سے قبل وہ گمراہ ہو گیا اور ایسے کام کرنے شروع کر دیے
جو جہنمیوں کے سے اعمال ہیں، یہ مثال اس کی ہے کہ اب تو اس کے پاس اس کو کور کرنے کا بھی موقع نہیں ہے کہ جو پچھلا وہ کر گیا تھا، جو اس نے اب موت سامنے ہے، اب اس کے پاس گنجائش ہی ختم ہوگی، جیسے اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ مثال اس شخص کے لیے بھی ہے جو خرچ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان مقاصد کے لیے جو اللہ کی رضا کے مقاصد نہیں ہیں، اور مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جو کوئی بھی خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے، وہ اپنے طرف سے تو سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرے پاس جمع شدہ ہے، حالانکہ پتہ اس کو اس وقت چلے گا کہ کوئی چیز بھی جمع نہیں ہوگی، ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے اعمال قیامت کے دن جو نیکیاں لے کے آئیں گے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ کہ کچھ بھی اگر نہیں بچا تو کوئی بھی ایسی خطرناک صورتحال اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ اس طرح کی مثالیں اس طرح سے اس لیے عطا فرماتا ہے اور یہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم کچھ سوچو کہ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو وہ اعمال کس قسم کے ہیں، وہ اللہ سے اجر لینے والے اعمال ہیں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں۔ یہ جو اصابہ الکبر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بڑی خوفناک کیفیت ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل مرنے کے قریب ہو تو اس کی ظاہری کیفیت بھی خوفناک ہے کہ اگر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہو اور آدمی بالکل مرنے کے قریب ہو اور اس کو اس وقت اس کے سارے جو وسائل رزق ہیں وہ اس سے چھین لیے جائیں، اور بچے ابھی چھوٹے ہوں، کتنی فکر لاحق ہوتی۔ مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے چلے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو جو بالکل جا رہا ہو اس دنیا سے اور بوڑھا ہو چکا ہو اور خود اس کے اندر سارے قوات جواب دے چکے ہوں تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہری کیفیت پر بھی محمول کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کے عذاب کی کیفیت ہے۔ اور اس کے لیے امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے اپنے مستدرک میں، اور امام طبرانی نے بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ اللہ جب میں مرنے لگوں نا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرے رزق کو تنگ نہ کرنا بلکہ میرا رزق فراخ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہری کیفیت بھی بڑی خوفناک کیفیت ہے کہ کسی شخص کے اوپر ایسا کوئی موقع آ جائے، تو یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو من طیباتی، طیب اور پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائے ہیں، ومما اور اس چیز سے جو اخرجنا جو ہم نے نکالے ہیں، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ ارادہ کرو یا نیت کرو، الخبیث بری چیز دینے کا، من ہو اس سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے کوئی بری چیز خرچ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ایسی چیز جو تم نہیں ہو خود لینے والے، یعنی تمہیں اگر کوئی دے تو تم لینا پسند نہیں کرتے، وَلَسْتُمْ اور نہیں ہو تم بِآخِذِيهِ اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ ہاں اگر آنکھیں بند کر کے لے لو تو وہ اور بات ہے، وگرنہ کوئی شخص اپنی پسند سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسی ردی چیزیں اور خبیث چیزیں وہ تم خرچ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ بھی ہے اور بہت تعریفوں والا ہے۔ اب یہاں پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، خبیث حرام اور طیب حلال، ایک تو بڑی تقسیم یہ ہے، لیکن طیب اور خبیث کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ لفظی معنی جو ہے طیب اور خبیث کا، طیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کا نفس رغبت کرے، خبیث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کا نفس رغبت نہ کرے، جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے وہ خبیث ہوتا۔ لہٰذا طیب اور خبیث، یہ پیچھے بھی بحث آ چکی کہ طیب ایک تو اللہ کے حکم سے طیب اور خبیث ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال کر دی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دی ہے، سورۃ المائدہ کے اندر آیا کہ احل لکم الطیبات، کل پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے حلال ٹھہرا دی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ٹھہرا دی وہ ساری کی ساری چیزیں طیب ہیں، اور جو حرام ٹھہرا دی وہ خبیث ہیں۔ گویا طیب اور خبیث کی پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہوتی، ہر حرام چیز خبیث، ہر حلال چیز طیب۔ اس کے علاوہ طیب اور خبیث کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو حکماً طیب ہوتی ہے لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ خبیث ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی پھل ہو، اگر وہ گل سڑ جائے تو وہ حکماً تو حرام نہیں ہے لیکن اب وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے خبیث ہے۔ گلے سڑے پھل کی طرف طبیعت رغبت تو نہیں کرتی نا، لہٰذا جب طبیعت اپنی نوع کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی ہو جائے جو خبیث ہو تو وہ بھی اسی طرح کھانا جائز نہیں ہے اور کسی کو دینا جائز نہیں ہے جس طرح سے حرام کھانا اور لینا دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ خبیث اور طیب کی یہ تقسیم ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آدمی یہ تو کہہ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں، یہ جو کچھ میں لے رہا ہوں، یہ کیا حرج ہے اس میں جب یہ حکماً حلال ہے، لیکن جب طبیعتیں اس کی طرف راغب نہ ہوں، انسان کی فطرت اس کی طرف راغب نہ ہو تو وہ ایک ردی چیز ہے، وہ ایک مکروہ چیز ہے، قابل نفرت چیز ہے۔ آپ اس کو کیوں دیتے ہیں؟ یعنی آپ گھر کے جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ تو دیتے ہیں، آپ وہ چیز جو آپ کے قابل استعمال نہیں رہتی وہ تو دیتے ہیں، اور جو چیز آپ کی قابل استعمال ہوتی ہے وہ آپ نہیں دیتے۔ تو یہ جو تقسیم ہے ہم نے کی ہوئی خرچ کرنے کے لیے، اس تقسیم کو بھی بطور شرط کے بتایا جا رہا کہ جو تم نے دینا ہے من طیبات ما کسبتم، ایک تو حلال ہونا چاہیے، حکماً حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ حرام ہوگا تو حرام چیز تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکسب احد عبد مالا، کوئی شخص جو مال کماتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے کماتا ہے من حرام، حرام سے مال کماتا ہے اور حرام سے مال کما کے فیصدقہ، پھر اس میں سے وہ صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کر کے فیبارک له فیہ، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص حرام کما کے اس میں سے خرچ کرے اس پر کبھی بھی برکت نہیں ہوگی اور وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان السیئ لا یمحو السیئ، کہ جو برائی ہے اور غلیظ چیز ہے، خبیث چیز ہے، وہ کبھی بھی خبیث چیز کو دور نہیں کر سکتی۔ خباثت سے دور نہیں ہوتی، برائی سے دور نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا کہ جو برائی ہے وہ مٹتی ہے بالحسن، نیکی کریں گے تو مٹے گی نا۔ اسی طرح فرمایا ان الخبیث لا یمحو الخبیث، اس حدیث کے آخر پہ فرمایا، لمبی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، مسند احمد کے اندر طویل حدیث، تو اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، کہ اگر آپ کسی ناپاک سے ناپاک کو پاک کرنا چاہیں، یعنی پانی ناپاک ہے، اس سے آپ کسی ناپاک چیز کو پاک کرنا چاہیں تو وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خود وہ چیز پاک ہوگی تو اس کسی کو پاک کرے گی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ سارے کا سارا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پاک چیزوں سے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، پیچھے کہا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اب یہ ہے کہ وہ نوعیت کے اعتبار سے بھی چیز ٹھیک ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ خرچ کر رہے ہو، نیت ٹھیک ہے، لیکن چیز غلط دے رہے ہو، اور وہ ایسا صدقہ کر رہے ہو جو آپ کو دیا جائے تو آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں اس میں صرف یہ ایک فرق ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اعتبار سے ردی ہیں، آپ کے لیے قابل استعمال نہیں ہیں، کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور کسی دوسرے کو جب فائدہ ہوگا تو آپ وہ پھر ایسی چیز اس کو دے دیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن یہ اچھا صدقہ نہیں ہے۔ اچھا صدقہ یہ ہے کہ بہترین چیز آپ دیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں انصاریوں کے حق میں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ صبح صبح کچھ لوگ کھجور کی ٹہنیاں اور کھجور کے گوشے لا کے مسجد نبی کی دیوار سے لٹکا دیتے تھے، اور وہ اس لیے لٹکا دیتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے وہ وہاں سے کھجوریں لے کے کھا لیں۔
یہ جیسے آج کل دیوار مہربانی کا تصور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں، تو گویا صحابہ کرام نے مسجد نبوی کی دیوار کو دیوار مہربانی بنایا ہوا تھا، تو وہ اس کے اوپر لٹکا دیتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کے وہاں سے کھجوریں لے لیتا تھا۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں پہ ردی کھجوریں بھی رکھنی شروع کر دیں، خراب قسم کی کھجوریں، ناقص کھجوریں وہاں رکھنی شروع کر دی دیوار کے اوپر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ طبیعت رغبت نہیں کرتی۔ خبیث کا مطلب ایک تو یہ ہے ناپاک، ٹھیک ہے، ایک تو اس کا مطلب ہے حرام، اور ایک اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت رغبت نہ کرے۔ آپ جب مونگ پھلی کھا رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے اچھے اچھے نکالتے ہیں، اور وہ دانے جو خبیث قسم کے، یعنی جس کی طرف طبیعت رغبت نہیں کرتی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالآخر انسان وہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں کھاتا ہے، یعنی پہلے خبیث ہوتا ہے، بعد میں وہ طیب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی طرف انسان کی طبیعت رغبت کر جاتی ہے۔ اب یہ جو ردی یا ناقص کھجوریں رکھی جاتی تھیں وہ حرام نہیں تھیں، لیکن ان کو قرآن نے کہا ہے کہ تم ایسا خبیث نہ دیا کرو کہ جو تم خود نہیں لینا چاہتے۔ اب ظاہر ہے تمہیں کوئی شخص ویسی کھجوریں دے، ناقص تم لینا پسند کرتے ہو، نہیں کرتے تو پھر وہاں دیوار مہربانی پہ جا کے کیوں رکھتے ہو؟ وہاں پہ بھی ایسی چیزیں رکھو پھر جو تمہیں کوئی دے تو تم لینے کے لیے پسند کرتے ہو، تو پھر ایسی ہی کوئی چیز جا کے وہاں رکھو۔ تو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتا اور قبول نہیں کرتا۔ تو اس کا معنی اگر حرام ہوگا کہ کوئی شخص، خبیث کا معنی جب حرام ہوگا تو حرام تو سرے سے قبول نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص ایسی چیز دیتا ہے جو حرام تو نہیں ہے لیکن وہ ناقص چیز ہے تو بھی یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ اچھا صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ اچھا وہی ہے جو پاکیزہ ہے۔ پھر یہاں پہ دو اشارے کیے گئے، ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اشارہ کیا ہے، اور بڑا خفیف اشارہ ہے اور بہت ہی خوبصورت اشارہ، کہ کیوں روکتے کیوں ہو، کس بنیاد پر روکتے ہو، اچھا مال کس اعتبار سے سنبھال کے رکھتے ہو؟ تم نے خود بنایا ہے، فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے نکالا ہم نے، دیا ہم نے، یعنی جو شخص جتنا مرضی دے دے، آپ اگر سب کچھ بھی دے دیں تو وہ جو دیا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے نا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا انفقی ولا تحصی، کہ خرچ کیا کرو گنا نہ کرو، اس لیے کہ گن گن کے خرچ کرو گی فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ تم بغیر گنے خرچ کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بے حساب دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بہت تعریفوں والا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم اگر خرچ کرو تو نوعیت کے اعتبار سے بھی چیز ٹھیک ہونی چاہیے، اور یعنی ناگوار چیز صدقہ نہ کرو بلکہ اچھی چیز صدقہ کرو، بہترین چیز صدقہ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ مال خرچ کرتے وقت جو بیماری پڑتی ہے، جو موت پڑتی ہے، اس میں اصل میں شیطان انوالو ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اتنا ڈراتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تو جب تم دے دے گا اپنے مال میں سے، اتنا سارا مال ہے اس میں سے تم خرچ کر دو گے تو تم تو غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، بلاتا ہے فقر کی طرف، کہ تمہیں غریبی پڑ جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا۔ فحشاء اصل میں بنیادی طور پر تو فحشاء حد سے گزرنے کو کہتے ہیں، اور فحشاء کا مطلب روک لینا بھی ہے، کنجوسی کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم بھی اس سے مراد ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ یہ تمہیں اعتدال پہ رہنے نہیں دیتا، یہ تمہیں مال روکنے پر مجبور کرتا ہے، یا پھر یہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرو۔ یعنی مسجد میں دینا ہو تو ہم چھوٹے سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے لیے دینا ہو تو جہاں کہیں ہم اپنی انجوائمنٹ پہ خرچ کرنا ہو تو ہزاروں کیا لاکھوں بھی خرچ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم اتنے سخی بنے ہوتے ہیں، اور وہاں سے نکلتے آئیں
اور آگے کوئی فقیر مل جائے تو پھر چھوٹا نوٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوٹا نوٹ نہیں مل رہا، وہاں پہ ہم نے جتنے مرضی بڑے بڑے نوٹ کیے ہوں۔ تو یہ اصل میں شیطانی کھیل ہے سارا، کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو بے حیائی کے کاموں میں، برے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے تو وہ آپ کو ایسی امید دلاتا ہے اور ایسے چکر میں پھنساتا ہے کہ آپ کو وہاں خرچ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہو تو وہ ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ یعیدکم، اور اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے تمہیں مغفرتاً منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معافی بخشش کا وعدہ دیتا ہے، اور ساتھ وفضلا، اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ دیتا ہے کہ تم اس سے ڈرا نہ کرو صدقہ دیتے وقت۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، مال میں سے جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو بظاہر تو کم ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر 100 روپیہ ہو اور اس میں سے وہ 10 روپے خرچہ کر دے، صدقہ کر دے، تو ظاہر ہے پیچھے تو 90 روپے رہ گئے، اب بظاہر کم ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے کہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ مغفرت بھی ملے گی، اور فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اور فضل ہو یہ فا ضاد لام کا مطلب زائد ہی ہوتا ہے، اصل حد سے زائد، تو اگر فضل ہو تو یہ پازیٹیو معنی ہے، خیر میں زیادتی، اگر فضول ہو تو شر میں زیادتی، شر میں زیادتی ہو تو فضول، خیر میں زیادتی ہو تو فضل۔ اللہ وعدہ دیتا ہے کہ اللہ خیر و برکت میں اضافہ فرمائے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ خیر و برکت میں اضافے کا وعدہ دیتا ہے تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ ما ناقصت صدقۃ من مال، جتنا مرضی خرچ کر دو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری پرسیپشن غلط ہے کہ مال کم ہوتا ہے، یعنی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی کہ جو غلط پرسیپشن، ایک پرسیپشن تو یہ مال کے لیے، ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں نظر یہ آتا ہے ہماری کیلکولیشن میں کم ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں کم ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تواضع للہ احد، جو اللہ کے لیے فروتنی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو ضرور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آپ اگر کسی جگہ پہ اپنے آپ کو نیچے والی جگہ پہ رکھ لیں، آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو عاجزی کرنی ہے، آپ لوگوں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھ لیں، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی عزت میں کمی ہو جائے گی یا آپ واقعی چھوٹے بن جائیں گے، اللہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ بظاہر آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا، میں تو یہ ہو جائے گا فلاں، یہ بھی پرسیپشن غلط ہے۔ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمائی کہ کوئی شخص جو ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں رہتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی سے جس چیز میں اضافہ کرتا ہے وہ صرف عزت ہے، عزت ہی تو بڑھتی ہے اس سے۔ ما زاد اللہ بعفو عبدا بعفو الا عزا، اللہ معاف کرنے سے عزت بڑھاتا ہے، تو کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، بخشش الگ ملے گی، وفضلا، مال بھی زیادہ ملے گا۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھو، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ریٹرن دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور وسعتوں والا، علیم وہی بات دوبارہ فرمائی ہے، واسع علیم، وسعتیں کرنے والا اور جاننے والا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، وہ دیتا ہے دانائی، حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی، وہ حکمت دیتا ہے، عطا کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو تو بہت بڑی اور وافر بھلائی مل گئی، خیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی انفاق کی، اور انفاق کے درمیان میں ایک دم حکمت کی بات آ گئی، اور یہ حکمت کیا ہے اور اس کا انفاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لفظی معنی تو حکمت کا دانائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا،
مفسرین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں کہ حکمت کا مطلب، کچھ لوگوں نے کہا اس کا مطلب فہم دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا فرما دے، یہ حکمت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حکمت سے مراد اللہ کا خوف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حکمت سے مراد مختلف معاملات کا فہم ہے کہ آپ عملاً معاملات کی تفہیم حاصل کر لیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر مختلف مواقع کے اوپر سمجھداری والا رویہ اختیار کریں تو یہ فہم ہے، یہ اصل حکمت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مال خرچ کرنے کی طاقت کا نام جو ہے وہ حکمت ہے۔ مختلف معنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل دانائی اللہ کا خوف۔ اب اگر اس کا معنی اللہ کا خوف بھی ہے تو پھر یہ انفاق کے معنوں میں یہ حکمت کیوں آیا؟ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے اس کو گویا بہت کثیر خیر کثیر عطا ہو گئی، بہت بھلائی مل گئی۔ تو یہ حکمت اصل میں اس وزڈم کو کہتے ہیں، اس بھلائی کو کہتے ہیں جو انسان کے فہم و فکر سے لے کر اس کے طرز عمل، انفرادی عمل سے اجتماعی عمل تک جو لمحہ بلمحہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، وہ حکمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ذکر فرمایا اس کا، آپ نے فرمایا، اور وہاں پہ مال اور حکمت اکٹھا ذکر فرمایا، وہاں پہ وضاحت ہو جاتی ہے کس چیز کا نام حکمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ ایک تو وہ حدیث انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ نے سن رکھی ہے کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے جو معروف حدیث ہے وہ تو ہے نا، آتاہ اللہ المالا، اس کے ایک بندہ وہ جس کو مال عطا کیا اللہ نے، اور جس کو قرآن عطا کیا ہے۔ پہلا ہے آتاہ اللہ القرآن وہو قام بہ آناء اللیل والنہار، جو صبح و شام قرآن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جو قابل رشک ہے۔ اور دوسرا آتاہ اللہ المال، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، وہو یتصدق بہ آناء اللیل والنہار، وہ صبح و شام اس میں سے رات دن خرچ کرتا ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ مختلف ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو لوگوں کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن الفاظ آگے یہ ہیں فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ عَلَى الْحَقِّ، اللہ اکبر، ساتھ اللہ نے اس کو یہ قدرت بھی عطا کی ہے کہ وہ اپنا سارا مال حق میں برباد کر دے۔ فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ عَلَى الْحَقِّ، یعنی مال نہیں دیا، ساتھ یہ جرت بھی دی ہے، ساتھ اللہ نے یہ حوصلہ بھی دیا۔ سُلِّطَ، ایک روایت میں وَسَلَّطَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ غلبہ دیا ہے۔ غلبہ کس چیز پر؟ اپنی خواہش نفس پر۔ خواہش نفس ہی تو ہے جو نہیں خرچ کرنے دیتی، تو اپنے نفس پر اس کو کنٹرول دیا ہے کہ وہ اس پر کنٹرول کر کے عَلَىٰ هَلَكَتِهِ عَلَى الْحَقِّ، وہ حق کے معاملے میں سارا مال جو ہے وہ لگا دے اس چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور طاقت دی ہے۔ ایک تو وہ شخص قابل رشک ہے، اور دوسرا شخص یہاں فرمایا آتاہ اللہ الحکمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ فیصلے بھی اس کے ذریعے سے کرتا۔ اب فیصلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جج ہے اور وہ عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے۔ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ پوری زندگی کے فیصلے اسی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اس حکمت وَيُعَلِّمُهَا، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہوا؟ اس سے مراد وہ حکمت ہوئی جس کی بنیاد وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس بنیاد پر جو معاملہ فہمی بھی اس کے اندر آ گئی، اور لمحہ جو زندگی کے سارے فیصلے ہیں، اور ہر فیصلے کے بارے میں درست طرز عمل اختیار کرنا ہے، اس کی توفیق جس کو اللہ نے عطا فرما دی ہے، وہ بھی شخص قابل رشک ہے، جو فیصلے بھی اس کے مطابق کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کے معاملات کے فہم کے مطابق۔ اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل وزڈم۔ پریکٹیکل وزڈم کیا ہوتی ہے؟ عملی عقل، عملی دانائی،
کہ کوئی بھی موقع ہے آپ کو اس موقع پہ کیا کہنا ہے، کیا بات کرنی ہے، یہ بھی حکمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رات کو نماز پڑھی، اس سے ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے راتوں کو تہجد پڑھنے سے، کہ اس کی جو گفتگو ہے وہ محکم گفتگو ہوتی ہے، وہ پرتاثیر گفتگو ہوتی ہے، یعنی کلام کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے راتوں کو نماز پڑھنے سے۔ تو یہاں جو حکمت بتائی جا رہی ہے اس کا مال کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تعلق ہے، کہاں مال خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جس طرح سے مال اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اسی طرح حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، دین کا علم بھی اور اس کا استعمال بھی، اس کی اپلیکیشن بھی، مال بھی اس کی اپلیکیشن بھی، پوری زندگی کا طرز عمل جو ہے وہ حکمت کو محیط ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اور اللہ تعالیٰ یہ حکمت کسی کسی کو عطا کرتا ہے، جس کو عطا ہو جائے وہ واقعتاً قابل رشک آدمی ہے۔ ومن یؤت الحکمت، جس کو اللہ تعالیٰ یہ دانائی عطا فرما دے، جس کی بنیاد وحی الہی ہو، اور پھر وہ زندگی کے معاملات کے بارے میں درست طرز عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے حاصل کر لے، جس کو یہ مل جائے فقد اوتیٰ خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ نہیں ہیں جن کے یہ برین ایک عضو کے طور پر موجود ہے، ہماری سب کے کھوپڑیوں میں یہ موجود ہے، تو یہ موجود ہونا عقل والے نہیں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی نشانی بتائی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہیں عقل مند، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جس سچویشن میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اللہ 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 کرنا نہیں ہے، یہ بھی ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی سچویشن میں ہوں، آپ کو ہوتا ہے نا میں کیا کروں، تو آپ اللہ کی طرف دھیان کریں نا، اللہ سے پوچھیں میں کیا کروں۔ آپ کو جس پوزیشن میں، جس حیثیت میں، آپ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جس بھی پوزیشن میں، کوئی بھی ایسی کیفیت آپ کو درپیش ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں اس کو اتنی معمولی چیزوں پر آپ لاگو کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، کہ آپ کسی آدمی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے، تو آدمی کو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے نا کہ میں کیا کہوں، اس سے کیسے بات شروع کروں، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف دھیان کریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر موقع پر جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور عقل مندوں کو نصیحت ملتی ہے، عقل مندوں کو ہی حکمت ملتی ہے، اور جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ اللہ سے رہنمائی لینے کی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اور بے فکری بڑی چیز ہے اگر اللہ عطا فرما دے۔ اور بے فکری پتہ کیسے عطا ہوتی؟ آپ پھنسے ہوئے ہو نا کسی سچویشن میں، عادت ڈال لیں اللہ کو یاد کرنے کی، تو کیا ہوگا کہ کوئی مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں پریشانی نہیں ہوگی؟ کہ آپ نے جب ہر معاملے میں رہنمائی ہی اللہ سے لینی ہے، جب آپ نے بات ہی اللہ سے کرنی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یا اللہ اس معاملے میں تو نہیں مدد کرنی ہے، ہر معاملے میں تو مدد کرتا ہے، تو یہ معاملہ بھی تو نے سدھارنا، میں نہیں سدھار سکتا۔ میرا ایک دوست ہے، کاروباری ہے، اور کوئی بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں، اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن اس نے مجھے ایک بات کی، اور میں اکثر اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں، اور میں تو ہل گیا اس کی بات سن کے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس جب کبھی پیسے نہیں ہوتے نا، کوئی تنگی ہوتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ جی ہن دیو نا تسی، میں ہن کسی بندے کو جا کے منگا، میں نہیں منگنا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔
تو جو ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی اصل میں عقل مند ہیں، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ نصیحت پکڑ ہی لیتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ میں اگلی آیت اس لیے نہیں شروع کر رہا کہ وقت 2 منٹ صرف رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی عقل مندی عطا فرمائے اور اس طرح کی حکمت عطا فرمائے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات بھی سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اخروی اعتبار سے بھی جنت کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی